हर लम्हा मुझे पुलिस का इंतजार था। रात भीगती जा रही थी। बाग में से झींगरों का शोर मुसलसल सुनाई दे रहा था। दूर कहीं किसी वीराने में उल्लू गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। फिर चंद कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं। मैं एक बार फिर ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया। लाली और जोरिमा की शक्लें, समंदर, कश्ती, मोती, आनन फानन मंजर बदल गया। वैशी कबीलों की लड़ाई, लाशें ही लाशें, आग, खून, वैशियाना नारे, घोड़े दौड़ रहे हैं। एक वैशी नेजा तान कर घोड़ा दौड़ाता हुआ मेरी तरफ आता है। उफ खुदाया, ये तो एंटोनियो है। दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं आंखें खोल देता हूँ। छत से लटका हुआ हल्की पावर का बल्ब रोशन है। अब दरवाजा धड़ धड़ पीटा जा रहा है। कोई मेरे कान में कहता है, उठो बेटा, मुसीबत की घड़ी शुरू हो गई। उठकर दरवाजा खोलता हूँ। एकदम 3-4 बावर्दी पुलिसमैन कमरे में घुस आते हैं। उनकी वर्दियां सफेद और चेहरे सियाफाम हैं। उनके हाथों में राइफलें, अकब में एक लंबा तड़ंगा आदमी, दाएं हाथ में रिवॉल्वर संभाले हुए। उसकी नाली मेरी खोपड़ी की तरफ उठी हुई है। उसकी वर्दी से यह अंदाजा करना दुश्वार नहीं कि वो पुलिस का बहुत बड़ा अफसर है। एक सिपाही आगे बढ़कर मेरे हाथ में हथकड़ी डाल देता है। ये सारा मरहला 1 या 2 मिनट में तय हो गया। मैं इत्मीनान का सांस लेता हूँ। जब मैं हथकड़ी पहन लेता हूँ तो पुलिस अफसर तहकुमाना लहजे में हुक्म देता है, खबरदार जुम्बिश न करना वरना फायर कर दूंगा। फिक्र न कीजिए जनाब, मैं साकितो साकिन हूँ। पूरी इमारत में भूचाल की सी कैफियत है। हर तरफ पादरी, नने, तलबा और तालिबात, मुलाजिम और न जाने कौन कौन बिस्तरों से उठकर तीसरी मंजिल की जानिब चला आ रहा है। आयरिश और स्पेनिश खवातीन भी कमरे में आ गई हैं और मेरे हाथों में हथकड़ियां देखकर रोने लगी। एक औरत देखते देखते बेहोश होकर धड़ाम से गिर जाती है। इसे ले चलो। पुलिस अफसर ने मातहतों को हुक्म दिया। वो मुझे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले चले। सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल में आए। मजमा काई की तरह फट गया। पादरियों और ननों ने मुझे देख देख कर तरह तरह के निशान सीनों पर बनाना शुरू किए, जैसे मैं इंसान नहीं कोई भूत प्रेत था। मेरी निगाहें मदर को ढूंढ रही थी मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दी। मैं सोच रहा हूँ, क्या पुलिस को उसी ने बताया है? खैर, जो किस्मत में लिखा है पूरा हो गया। किसी का इसमें क्या दोष। ये तय है कि मौका मिला तो एक बार मदर से पूछूंगा जरूर कि उसने अपने वादे की खिलाफ वर्जी क्यों की। दरवाजे के करीब एक बड़ी पुलिस वैन खड़ी थी। उन्होंने मुझे उसमें सवार कराया। गाड़ी फुल स्पीड पर एक जानिब रवाना हुई। बाजार वीरान और सड़कें सुनसान। इक्का दुक्का रेस्टोरेंट और कैफे खुले नजर आए। कहीं से गाने बजाने की आवाजें भी कान में पड़ी। शहर सो रहा था, शहर जाग रहा था। वैन का ड्राइवर सियाफाम और सफेद वर्दी में, उसके चेहरे की स्याही निखर आई थी। पुलिस वालों ने तमाम रास्ते के दौरान में मुझसे कोई बात न की, ना उन्होंने मेरे कपड़ों की तलाशी लेने की जहमत गवारा की। लेकिन मैं खूब जानता था कि जिस जगह भी मुझे ले जाया जा रहा है सारी कसर वहां निकाल दी जाएगी। पूछगछ भी होगी, अच्छी तरह तलाशी भी ली जाएगी, गाली गलौज और मार कुटाई से वास्ता भी पड़ेगा। एक ढीठ आदि चोर उचक्के के मानंद मैं इन तमाम बातों को याद करके दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि चलो चंद रोज तफरीह रहेगी। जाहिर है हम जैसे अफराद के लिए रोजमर्रा की ऐसी बातें तफरीह में गिनी जाती हैं। सांता मार्टा की छोटी सी जेल कस्बे के बिल्कुल मगरिब में ऐन आखिरी किनारे पर वाक़ थी। गाड़ी जेल के बड़े फाटक में दाखिल होकर खुले सहन में रुकी। सिपाहियों ने मुझे नीचे उतारा और सामने ही एक कमरे में ले गए। यहाँ पर लैंप रोशन था। एक बोसीदा सी मेज, 4-5 कुर्सियां, दीवार पर छोटे बड़े चार्ट लटके थे। एक पर शहर का नक्शा था और बकिया पर गालिबन पुलिस स्टेशन की कारगुजारी। मेज के पीछे एक मोटा ताजा सियाफाम टहल रहा था। पुलिस वालों ने एड़िया बजाकर उसे सलूट किया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर स्पेनिश जबान में मेरे निगरान पुलिस अफसर से पूछा, इस शख्स ने गिरफ्तारी के वक्त गुलगपाड़ा तो नहीं मचाया? मैं देखता हूँ कितना तजर्बाकार आदमी है, जरूर उसने दंगा फसाद करने की कोशिश की होगी। नहीं जनाब, ये खामोशी और शराफत से पकड़ा गया है। उसने तो मामूली सी मुजाहमत भी नहीं की। खुद हमारा ख्याल था कि ये आसानी से काबू में नहीं आएगा, मगर ये तो बकरी का बच्चा निकला। अब भी तमाम रास्ते मुस्कुराता आया है। अच्छा, बड़े अफसर के लहजे में हैरत थी। उसने फिर मुझे घूर कर देखा। मैंने आगे बढ़कर इजाजत लिए बगैर एक कुर्सी घसीटी, सर से हैट उतारा और आराम से मुस्कुराने लगा। एक लम्हे के लिए मेरी इस बदतमीजी पर अफसर आला के माथे पर परेशानी की सलवटें आईं, लेकिन कुछ सोचकर वो हंसा और अपना काला भद्दा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी गर्म जोशी से मुसाफा किया। स्पेनिश जबान बोल सकते हो? उसकी आवाज गूंजदार थी। मैंने नफी में गर्दन हिलाई। उसने घंटी पर हाथ मारा। फौरन एक सिपाही कमरे में आया और एड़ियां बजाकर अटेंशन खड़ा हो गया। मोची को बुलाओ, अफसर आला ने हुक्म दिया। मैं हैरान रह गया कि भला इस मौके पर मोची का क्या काम? मुमकिन है यहाँ मुजरिम को नए जूते बनवा कर देने का दस्तूर हो। अभी मैं इसी सोच में था कि एक पस्त पदामत आदमी मजदूरों की सी नीली वर्दी पहने, हाथ में हथौड़ा थामे कमरे में आया।
موچی ترجمان کے فرائض انجام دے گا۔ وہ تھوڑی بہت فرانسیسی جانتا تھا۔ اب میرے اور پولیس افسر کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا تم وہی فرانسیسی مجرم ہو جو کوراکاؤ کی جیل سے بھاگے تھے؟ جناب میں خود نہیں بھاگا بلکہ بھگایا گیا تھا۔ اچھا یہ تو عجیب بات ہے، بھلا تمہیں کس نے بھگایا وہاں سے؟ اینٹونیو نے جناب۔ اینٹونیو کا نام لینا تھا کہ پولیس افسر اپنی کرسی سے یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مارا یا بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، کیا کہتے ہو، تمہیں اینٹونیو نے وہاں سے بھگایا؟ تفصیل سے ساری کہانی سناؤ۔ جب میں سارا قصہ گوش گزار کر چکا اور بتایا کہ 2.5 ماہ انڈین قبائل میں کاٹے ہیں تو وہ اچھل پڑا اور چلایا، جھوٹ جھوٹ بولتے ہو تم، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ مت یقین کیجئے، میں نے اکتا کر کہا، میرے پاس آپ کو یقین دلانے کا کوئی ذریعہ نہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھولو۔ فوراً اس نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ آنن فانن میری کلائیاں بھاری آہنی ہتھکڑیوں کے بوجھ سے ہلکی ہو گئیں۔ جلدی سے اس کی جیکٹ اور قمیض اتارو۔ سپاہیوں نے اسی لمحے دوسرے حکم کی بھی تعمیل کر دی۔ وہ اٹھا اور میرے برہنہ سینے اور پشت کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ پھر اپنے سامنے پڑا ہوا ایک کاغذ تکنے لگا، غالباً اس میں میرا حلیہ لکھا ہوگا۔ اس نے مجھے بایاں ہاتھ دکھانے کا حکم دیا۔ میں نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا، پھر بایاں انگوٹھا کٹا دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے تم وہی ہو، ورنہ مجھے دھوکہ ہونے لگا تھا کہ میرے آدمی کسی اور کو پکڑ کر لے آئے۔ جناب اس میں خدا کا شکر کرنے کی کون سی بات ہے؟ میں عرض تو کر رہا ہوں کہ آپ نے صحیح آدمی گرفتار کیا ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس شخص کی تلاشی لی جا چکی ہے؟ میں نے دل میں کہا، مارے گئے۔ اب وہ تھیلی میرے قبضے سے نکل کر ان کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن سپاہیوں اور ان کے افسروں نے فوراً مستعدی سے جواب دیا، تلاشی لی جا چکی ہے، اس کے قبضے سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوئی۔ اب میں سمجھا کہ سپاہیوں نے تلاشی کا جھوٹ موٹ اقرار کیوں کیا۔ انہیں یہ کام گرفتاری کا فرض انجام دیتے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کہتے کہ تلاشی نہیں لی گئی تو پولیس چیف نااہلی کے جرم میں انہیں سزا بھی دے سکتا تھا، لہٰذا سزا سے بچنے کا یہی ایک بہترین طریقہ تھا کہ تلاشی کا اقرار کر لیا جائے۔ اب میرا کیا حشر ہوگا جناب والا، اگر مناسب ہو تو مجھے بتایا جائے۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہنس کر بولا، ہمارا کام صرف تمہیں گرفتار کر کے لانا تھا، فیصلہ کرنا بیرن کولا والوں کا کام ہے۔ ہم جلد از جلد تمہیں وہاں روانہ کر دیں گے۔ فی الحال ہم تمہیں ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں تمہارے ہی وطن کے 1-2 آدمی موجود ہیں۔ میرا خیال ہے تم ان کے درمیان مزے میں رہو گے۔ کیا وہ فرانسیسی ہیں؟ میں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر تو وہ یہی کرتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فرانسیسی اتنے جرائم پیشہ کیوں ہوتے ہیں۔ جس کو دیکھو قاتل، چور، ڈاکو، اسمگلر اور نہ جانے کیا کیا الٹے دھندے کرتا ہے۔ جن فرانسیسیوں کے پاس تمہیں بھیجا جا رہا ہے ان میں ایک لونڈا کوئی 17-18 برس کا ہوگا، اور اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس نے کئی قتل کیے ہیں۔ چند لمحے بعد مجھے جیل خانے کے شمالی حصے میں لے جایا گیا۔ بیرکوں میں قیدی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ مسلح گارڈ اپنی اپنی ڈیوٹی پر حاضری دے رہے تھے۔ سب نے غور سے مجھے دیکھا۔ ایک لمبی بیرک کے بالکل قریب پہنچ کر میرے ساتھی سپاہیوں نے بیرک کے دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ 1-2 منٹ تک میں دروازے میں کھڑا رہا۔ فرش پر 2 آدمی لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ کونے میں ایک اسٹول پر تیل سے جلنے والی لالٹین دھری تھی۔ میں نے قریب جا کر ان دونوں پر نظر ڈالی، پھر ایک کی پسلیوں میں ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور دیکھے بھالے بغیر ماں بہن کی گالیوں کا پشتارا کھول دیا۔ دوسرا بھی کروٹ بدل کر بیدار ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید رونا ہی میرے حق میں بہتر ثابت ہو رہا تھا۔ ماترو نے مجھے پہچانا اور اچھل کر چمٹ گیا۔ وہ بچوں کی طرح میرے گلے سے لپٹا ہچکیاں لے رہا تھا۔ جان کلوز کا بھی یہی حال تھا۔ کیسے ہو یارو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے پہچانتے ہو نا؟ ہنری پپلن۔ پپلن تمہیں کون بھول سکتا ہے؟ بخدا کوئی وقت ایسا نہ تھا جو تمہاری یاد میں نہ گزرتا ہو۔ یقین نہ آئے تو ماترو سے پوچھ لو۔ وہ لمحے اب بھی اتنے برس بعد یاد آتے ہیں تو سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہے۔ کیا وقت تھا اور کیسے نازک حالات۔ جب میں کوراکاؤ سے اینٹونیو کے ساتھ بھاگا تھا تو جب ہی سمجھ لیا تھا کہ ان جانثاروں کی صورتیں دوبارہ دیکھنے کا موقع نہ ملے گا، اور کچھ ایسا ہی حال ان کا بھی تھا۔ لیکن اب احساس ہوا کہ قدرت کے کھیل نرالے ہیں اور اس کے آگے کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔ غیر متوقع طور پر خدا نے بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ کوراکاؤ سے جب میں اینٹونیو کے ساتھ فرار ہوا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سیاہ فاموں نے میرے بھاگے جانے کی خبر سنی تو انہوں نے جیل پر ہلہ بول دیا۔ گورنر خود دوڑا آیا اور قیدیوں کی جان کے خطرے کے پیش نظر جیل حکام کو ہدایت کی کہ انہیں فوراً محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اس افراتفری میں جان کلوز اور ماترو کو بھی فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جیل میں اینٹونیو کے گروہ کے کئی اور آدمی بھی بند تھے۔ ان کے ساتھ ہی ماترو اور جان کلوز بھی مختلف مقامات پر چھپتے پھرے، بالآخر سانٹا مارٹا میں آ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ سمندر کے راستے وینزویلا چلے جائیں گے، مگر پولیس نے ایک روز انہیں آوارہ گردی کے الزام میں دھر لیا
پوچھ گچھ ہوئی تو سب راز کھل گئے۔ اب انہیں کچھ کارروائی کیے بغیر بیرن کولا روانہ کیا جا رہا تھا کہ میں بھی جا پہنچا۔ معلوم ہوا بیرن کولا خاصا بڑا قصبہ ہے اور وہاں کی جیل بہت وسیع ہے۔ اس وقت بھی اس جیل میں کوئی 1000 کے لگ بھگ مجرم اپنی سزائے قید کاٹ رہے ہیں۔ رات کا بقیہ حصہ ہم نے اسی گپ شپ میں گزار دیا۔ جان کلاس کا کہنا تھا کہ بیرن کولا جیل میں پہنچ کر ہی فرار ہونے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ وہاں سے بھاگنا ضروری ہے ورنہ یہ لوگ ہمیں حکومت فرانس کے حوالے کر دیں گے۔ اس جیل میں نگرانی کے انتظامات زیادہ بہتر نہیں اور اگر ہم چاہیں تو پولیس افسروں اور نگرانوں کو رشوت دے کر یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن دشواری یہ ہے کہ ہم ایک تو اسپینش زبان نہیں جانتے اور دوسرے راستوں سے ناواقف ہیں، اس لیے فوراً لوگوں کی نظروں میں آ کر دوبارہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ ہاں، یہیں کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ نگرانی کا حال یہ ہے کہ رات بھر میں صرف 3 مسلح پہرے دار ہوتے ہیں۔ کیا ہر وقت تم لوگ کسی بیرک میں بند رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صبح 2 گھنٹے تک ہمیں صحن میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، پھر سپہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہم باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ البتہ دوسرے قیدیوں سے بات چیت یا رابطے کی سختی سے ممانعت ہے۔ ویسے بھی ہمیں کولمبین مجرموں سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور خود ہمارا بھی جی نہیں چاہتا کہ ان سے کوئی تعلق پیدا کر کے اپنی مصیبت میں اضافہ کریں۔ کولمبین قیدیوں میں کس قسم کے افراد ہیں؟ ہر طرح کے ہیں، ذات اور اٹھائی گیرے اور اچکے ہیں، چند پیشہ ور قاتل بھی ہیں جن کے بارے میں عجیب کہانیاں ان مسلح پہرے داروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ کسی نے درجن بھر قتل کیے ہیں، کسی نے 2 درجن۔ ایسے خطرناک مجرموں کو زمین دوست تہہ خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی بھیانک جگہ ہے کہ 3 ماہ سے زیادہ کوئی شخص وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس وقت بھی تہہ خانوں میں کوئی 15-20 آدمی بند ہیں۔ سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے جیل کا الارم سنائی دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قیدی بیدار ہو کر ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور ہمیں بنی بنائی چائے، ابلا ہوا دودھ اور روٹی ناشتہ دے کر چلا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سپاہی پھر آیا اور کہنے لگا، پیپلن کو ہیڈ وارڈن طلب کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ گیا۔ ہیڈ وارڈن وہی شخص تھا جسے میں پولیس چیف سمجھے ہوئے تھا اور گزشتہ رات اس کی حرکتوں سے خاصا لطف اٹھایا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بڑے تباک سے ہاتھ ملایا، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میری جانب مائنے خیز نظروں سے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کالے بھٹ چہرے کے ساتھ چمکتے ہوئے دانت، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے توے پر کوڑیاں پھیلا دی گئی ہوں۔ یکایک کچھ یاد کر کے وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہی نیلی وردی پہنے ہوئے موچی اس کے ساتھ تھا۔ ظاہر ہے ترجمان کے بغیر وارڈن صاحب مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے انہی بےہودہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جن کے جواب دیتے دیتے میں تھک چکا تھا۔ تم نے کل بتایا تھا کہ کوراکاؤ جیل سے تمہیں اینٹونیو نے بھگایا، لیکن تم کہتے ہو کہ 2.5 ماہ تک گوجیرا اور پھر زوریلو قبیلے میں رہے۔ یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آئی۔ سچ سچ بتا دو، اس عرصے تم کہاں رہے اور کس نے تمہیں پناہ دی؟ جناب، میں نے جو کچھ عرض کیا وہ حرف بحرف درست ہے اور یہ بات آپ کی کھوپڑی میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ پھر وہی بکواس، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں خبر ہے کہ انڈین کتنے وحشی ہیں؟ کوئی شخص ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتا۔ صرف اس سال انہوں نے ہمارے تقریباً 25 ساحلی محافظوں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ یہ سن کر میں نے قہقہہ لگایا اور کہا، جی نہیں، ساحلی محافظوں کو انڈین قبائل نے ہلاک نہیں کیا، یہ کارنامہ اسمگلروں کا ہے۔ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ میں خود اتنے دن انڈین کے ساتھ رہا، اگر وہ ایسی حرکت کرتے تو یہ بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیان درست ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم ان قبائل میں رہ کر کیا کرتے رہے؟ میں نے موتیوں اور سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکال کر اس کے آگے پھینک دی۔ یہ وہ معاوضہ اور عطیہ ہے جو مجھے گوجیرا اور زوریلو قبیلے نے کام کرنے کے بعد دیا۔ تمہارے آدمیوں نے کل میری تلاشی نہیں لی ورنہ یہ تھیلی برآمد ہو جاتی۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ تلاشی لی جا چکی ہے۔ سونے کے سکے اور بیش قیمت موتی دیکھ کر وارڈن کی رال ٹپکنے لگی۔ نہایت حریصانہ نظروں سے اس نے ایک ایک موتی اور سکہ پرکھا، پھر کہنے لگا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ سکے اور موتی تم نے کہیں سے چرائے ہوں۔ نہایت غلیظ گالی میری زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ غصہ ضبط کر کے میں نے بے پرواہی سے قہقہہ لگایا اور کہا، کیا اس دوران میں کسی نے اپنے موتیوں اور سونے کے ان سکوں کی چوری ہو جانے کی رپورٹ کی ہے؟ ابھی تک ایسی رپورٹ تو نہیں کی گئی، مگر کیا خبر، آج کل میں کوئی شخص روتا پیٹتا ہمارے پاس آ ہی جائے کہ یہ دولت اس کی ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ اپنی تفتیش مکمل ہونے تک اسے اپنے قبضے میں رکھیں۔ اگر تم اس کے جائز مالک ثابت ہوئے تو فکر نہ کرو، یہ تھیلی تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خباثت کی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ موقع ایسا نہ تھا کہ میں یہاں کوئی ہنگامہ کرتا، لیکن تجربے نے بتایا کہ ایسے بے ایمان افسر جہاں بھی ہوں، جس مقام پر ہوں، حد درجہ بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر گندے لب و لہجے میں بات کی جائے تو فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں نے ترک کا پتا پھینکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا
کہ میں ایسی گستاخی پر اتر آؤں گا۔ آفیسر، میں خود یہ تھیلی لے کر تمہارے پاس آنے والا تھا، کیونکہ میں کل ہی دیکھ چکا تھا کہ تم کس قدر کمینے اور اچھی طبیعت کے آدمی ہو۔ بے شک میں قاتل اور ڈاکو ہوں، لیکن میں نے کولمبیا کی سرزمین میں ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کی بنا پر تم مجھے ڈرانے دھمکانے یا مال ہتھیانے کی کوشش کرو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے وطن فرانس کی سرزمین پر کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس قانون سے واقف نہیں ہوں کہ کسی بھی ملک کے شہری کو، خواہ اس کی حیثیت کیسی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو، کسی غیر سرزمین پر مار ڈالنا یا قید کر لینا بین الاقوامی طور پر کتنا بڑا جرم ہے؟ میں تمہارے منہ پر تھوکتا ہوں اور یہ چند حقیر موتی اور سونے کے چند ٹکڑے اگر تمہاری زندگی سنوار سکتے ہیں تو تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ میری اس تقریر اور تھوک دینے کی حرکت سے وارڈن کی کیا حالت ہوئی اسے کن الفاظ میں بیان کروں۔ اس کا چہرہ پہلے ہی اتنا سیاہ تھا کہ بدلتا ہوا رنگ نظر ہی نہیں آیا، لیکن میں نے اتنا ضرور دیکھا کہ اس سیاہی میں سفیدی نمودار ہو گئی، جیسے ایک دم اس کے چہرے سے خون غائب ہو گیا ہو۔ اپنی کرسی پر ہکا بکا بے حس و حرکت بیٹھا، جبڑا کھولے آنکھیں پھاڑے میری طرف گھورتا رہا۔ میرا خیال ہے چند جملوں کا مفہوم تو وہ خود بخود سمجھ گیا تھا اور باقی تقریر کا مفہوم اسے موچی نے سمجھا دیا ہوگا۔ خود موچی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، اس طرح میری جانب تک رہا تھا جیسے میں کوئی بدرو ہوں یا جنگلی درندہ جو ابھی ابھی ان پر حملہ کر دے گا اور خون پی جائے گا۔ موچی کے ہاتھ پاؤں وارڈن کی حالت دیکھ کر لرز رہے تھے۔ وہ اسی وقت منہ پھیر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وارڈن کو جیسے ہوش آیا، اس نے میز پر رکھا ہوا شیشے کا بھاری لیمپ اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ آنکھوں کے آگے تارے اڑنے لگے۔ پھر خون کی ایک دھار پیشانی سے نکل کر چہرہ تر کرتی ہوئی ہاتھوں پر گری۔ اپنا خون یہ بہتے دیکھ کر میں ہوش و آواز کھو بیٹھا۔ اتنا یاد ہے کہ چند منٹ کے اندر اندر اس کمرے کی ہر شے تلپٹ ہو چکی تھی۔ میز، کرسیاں، کاغذ، فائلیں سب ٹوٹی پھوٹی پڑی تھیں۔ وارڈن کا چہرہ لہولہان تھا، اس کی وردی پھٹی ہوئی اور ناک سے نکسیر جاری تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ زندہ کیسے رہا۔ میں نے اس کا موٹا سا لکڑی کا رول اس کے جبڑے پہ زور سے مارا تھا کہ یقیناً اس کے 2-3 چمکیلے سفید سفید دانت ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ایک گہرا زخم اس کے بائیں بھاؤں پہ لگا۔ پھر 3-4 قیول ہیکل سیاہ فام سپاہیوں نے مجھے لاتوں گھونسوں پر دھر لیا۔ میں ان کے درمیان ایک فٹ بال کی طرح اچھل رہا تھا۔ وحشی بھینسوں اور گینڈوں کی مانند وہ مجھ پر پل پڑے اور مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ ایسی شاندار ٹھکائی بہت مدت بعد نصیب ہوئی تھی۔ بہت جلد میرا حلیہ ایسا ہو گیا جیسے جاپان کا نقشہ۔ ایک سپاہی کا وہ آخری گھونسا تھا جو میری ناک کے بانسے پر لگا اور میں چرخی کی طرح گھوم کر دھڑام سے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں تک مجھے یہ احساس رہا کہ اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس میں وقت کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ دن اور رات یکساں ہو جاتے ہیں۔ ہوش آیا تو میں ایک اندھیری جگہ پر پڑا تھا۔ جسم کا کوئی جوڑ ایسا نہ تھا جو بلند آواز میں فریاد نہ کر رہا ہو۔ بڑی مشکل سے بدن کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیر کر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور چٹکی ہوئی پسلیوں کو گننے کی کوشش کی، مگر یہ کوششیں ناکام رہیں۔ پتہ چلا کہ دونوں بازوؤں کی کوہنیاں اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہیں۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا اور ہر لمحہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں بے پناہ بلندی سے نیچے گر رہا ہوں۔ بے اختیار حلق سے ایسی چیخیں نکلنے لگیں جیسے بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ جواب میں کچھ فاصلے پر دبی دبی ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں کان میں آئیں۔ شاید جیل کے وہ سپاہی تھے جنہوں نے میری مرمت کے فرائض ادا کرنے میں بھرپور حصہ لیا تھا، لیکن بہت جلد حقیقت صاف ہو گئی۔ مجھے اسی جیل کے اندر بھیانک تاریک تہخانوں میں سے کسی ایک میں پھینک دیا گیا تھا جس کا ذکر جان کلاوز نے کیا تھا۔ یہ مکروہ آوازیں ان مجرموں کی تھی جو یہاں بند کیے ہوئے تھے، اور یہ انہی سنگ دلوں اور بے رحموں کے قہقہے تھے جو ہتھوڑے بن کر میرے ذہن پر دیر تک برستے رہے۔ خاصی دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں کچھ ٹٹولنے اور دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ میں لوہے کے ایک پنجرے میں پڑا ہوں جس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی اتنی ہی ہے جتنی چڑیا گھر میں قید کسی درندے کے پنجرے کی ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے چھو کر سلاخوں کی موٹائی اور مضبوطی کا بھی اندازہ ہوا۔ ہر سلاخ کو 1 انچ کے گھیر میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ فرش بھی گیلا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا تو انکشاف ہوا کہ بے شمار حشرات الارض بھی وہاں رینگ رہے ہیں۔ ایسے کیڑے مکوڑے جو ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں اکثر پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں لال بیگ بڑی تعداد میں تھے جو نہ جانے کب سے میرے برہنہ بدن پر چل رہے تھے۔ پھر ایک گوشے میں کموڈ بھی پڑا نظر آیا، گویا مجھے اسی پنجرے میں ہوائج ضروریہ سے بھی فارغ ہونا تھا۔ دوسری جانب ٹین کے ایک کنستر میں پانی بھرا تھا، اس کے قریب ہی ایلومینیم کا ایک مگ دھرا تھا۔ یہ پانی شاید پینے کے مصرف میں آتا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر ایک گھونٹ پیا، جی متلا گیا۔ پتہ چلا کہ نہ جانے کب سے اس کنستر میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔
अब उठकर गिरदो पेश का जायजा लिया। नजरों के सामने कोई 10 फुट के फासले पर 5-6 फुट की बुलंदी पर नन्हा सा अंगारा सुलगता दिखाई दिया। ये अंगारा तारीकी में था, कभी तेज सुर्ख होकर दहकने लगता, दूसरे ही लम्हे मुद्दम पड़ जाता। मैं कई सेकंड तक समझ न पाया कि आखिर ये क्या चीज है, किसी जानवर की आंख है या कुछ और। फिर नथनों में कड़वे तंबाकू की बदबू आई, करीब ही कोई बैठा सिगरेट पी रहा था। इंकिशाफ हुआ कि आग का वो पुरस्कार नन्हा दहकता हुआ सुर्ख अंगारा सुलगते हुए सिगरेट का सिरा है, जो सामने वाले पिंजरे में बंद एक सियाह फाम कैदी के होंठों में दबा हुआ है। उस अंधेरे में उस हबशी का नंग धड़ंग जिस्म भला कैसे नजर आता। फिर वहीं से हंसने की आवाज आई और मैंने सफेद सफेद चमकते हुए दांत देखे। वो मेरी हालत देखकर खुश हो रहा था। कुत्ते के बच्चे, तुम किस लिए दांत निकाल रहे हो? मैंने उसे गाली दी। इस मर्तबा गूंजदार कहा बुलंद हुआ। ये गाली कुछ और कैदियों ने भी अपने अपने पिंजरों में सुन ली। फिर किसी ने टूटी फूटी फ्रांसीसी और स्पेनिश जबान में कहा, जी भर के दिल की भड़ास निकाल लो प्यारे, यहाँ नाराज होने वाला कोई नहीं। चंद दिन में खुद मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। अभी नए नए हो, बदन में खून गर्म है। जब ठंडे पड़ जाओगे तब हमारी जबान के जौहर भी देखना। उस आवाज के साथ ही कैकाओं का मुसलसल शोर और बेहंगम सीटियों की आवाज तहखाने में गूंजने लगी। मैंने सोचा चुप हो जाना ठीक न होगा, इसमें अपनी बेइज्जती है। मैंने भी खूब मुगल्लिज़ात बकी। खासा वक्त इसी तफरी में गुजर गया। उसका एक फायदा यह हुआ कि आर्जी तौर पर मैं अपनी टीसे भूल गया। जब गाली गलोच और कैकाओं का ये तूफान थमा तो चारों तरफ से मुझ पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। कौन हो, कहाँ से नाजिल हुए हो, किस जुर्म में पकड़े गए, कितनी सजा भुगतोगे, यहाँ मरने का इरादा है या बाहर निकलोगे, कोई यार दोस्त है, कोई जमानत भी देने वाला है, कुछ खबर है कि यहाँ के कवायद क्या हैं, वगैरह वगैरह। मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सका सब सवालों का जवाब देना चाहा। दरमियान में किसी ने कता कलामी की, फौरन ही दूसरी जानिब से किसी ने करख्त आवाज में कता कलामी करने वाले को मोटी सी गाली देकर खामोश रहने का हुक्म दिया। फिर मुझसे इरशाद हुआ, हाँ बयान जारी रखो। जिस शख्स ने यह हुक्म दिया था मालूम होता था कि वो यहाँ का सरदार है, यानी सब कैदी उसका हुक्म मानते हैं। उसने मुझे भी अपने रौब में लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने चिल्लाकर उसकी तरफ भी 3-4 गालियां लुढ़का दी। मौसूफ की तबीयत साफ हो गई। सोचते होंगे कि ये हमसे भी 5 जूते आगे है। बदमाशों की दुनिया के कवायद और आदाब यही हैं। यहाँ जो जरा हल्का पड़ गया समझो अपनी जान से गया। जिसने जीदारी का मुजाहरा किया जम गया हमेशा के लिए। अपना तारुफ कराने का ये तरीका इस दुनिया में बेहद कारामद समझा जाता है और हरीफों पर इसका अच्छा असर पड़ता है, और इस वजह से सब लोग अपने आपे में ही रहते हैं। मैंने सलाखों के साथ लगकर जहां तक नजर जाती थी देखा कि सभी अपने अपने पिंजरों से लगे मुझे देखने के शौक पूरे कर रहे हैं। एक आवाज सुनाई दी, आदमी जानदार है। दूसरे ने तायीद की। तीसरे ने यूं तबसरा किया, जरूर किसी का कत्ल कर कर यहाँ आया है। चौथे ने हाँक लगाई, अबे कुछ तो मुंह से फूट या चुप रहेगा। मैंने अर्ज किया, हेड वार्डन की ठुकाई करने की पादाश में यहाँ रवाना किया गया हूँ। इससे पेशतर ऊपर की बैरिक का कैदी था। फ्रांस से डेवल आइलैंड को भेजा गया था, वहाँ भी 2-3 पहरेदारों को जहन्नुम वासिल कर चुका हूँ। अब 1500 मील का सफर तय करके यहाँ आया था कि किसी तरफ को निकल जाऊंगा, लेकिन धर लिया गया। कुछ अरसा वैशी इंडियन कबाइल में रहने का शर्फ भी हासिल है। कोराकाओ जेल तोड़कर बदनाम जमाना मुजरिम एंटोनियो के साथ फरार हुआ था। अगर इस बयान से आप हजरात की तसल्ली हो जाए तो खामोश हो जाऊं, वरना बकवास जारी रखूं। ज्यादा तकरीर करने की जरूरत ही महसूस न हुई। सब दमबखुद रह गए। फिर दबे दबे अल्फाज में उन कारनामों को सराहने लगे। मेरे सामने पिंजरे में बंद हबशी ने अचानक जोर से नारा लगाया। वो इस बात पर खुश था कि मैंने उस बदमाश वार्डन की मरम्मत की है। अब मैं उस वहशी को क्या बताता कि खुद मेरा हाल क्या है। जो ठुकाई वार्डन के आदमियों ने मेरी की है, उसके असरात मेरे बदन पर कैसे कैसे गुल बूटे छोड़ गए हैं। नाक सूजी हुई, चेहरा खून आलूद, बदन पर अनगिनत खराशें, अंदरूनी चोटें इसके अलावा। अब तुम लोग भी भौंको, यहाँ कब से पड़े सड़ रहे हो, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे तो पूरे 2 महीने हो गए, सामने वाले सियाफाम ने जवाब दिया। बकिया लोगों का भी यही हाल है। वैसे भी इस तहखाने में कोई शख्स 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। कोशिश करो मेरे भाई, यहाँ से निकल जाओ। ये कैद खाना नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम। यकीन ना आए तो किसी और से पूछ लो। ये सच कहता है मोसियो, दाएं जानिब से आवाज आई। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो यहाँ 8 माह तक कैद रहा और जिंदा बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन आखिर में उसका हाल भी ये हो गया कि अपने पैरों पर खड़े होने से कासिर था। सिपाही उसे कंधों पर उठाकर ले गए थे। बहरहाल वो यहाँ से जाते ही कुछ अरसे बाद मर गया। क्या तुम सभी सजा याफ्ता हो या अभी अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं? मैंने पूछा। मुकदमे चल चुके हैं मोसियो, अब हम उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 20 साल होती है। खुदा का शुक्र है यहाँ गिलोटीन नहीं जिससे कातिलों के सर काटे जाते हैं। ना फांसी है, न मौत की कोठरी, और ना यहाँ जापानी जिल्लात हैं जो तलवार के एक ही वार से मुजरिम की गर्दन उड़ा देते हैं। लेकिन ये 20 साल की उम्र कैद
ایسے تہخانوں اور پنجروں میں کاٹنی پڑے تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر قیدی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ مانا کہ یہ تہخانہ ہے، یہاں تازہ ہوا نہیں آتی، لیکن پھر بھی آدمی کو زیادہ عرصہ تک زندہ رہنا چاہیے۔ کیا یہ لوگ تمہیں بھوکا رکھتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، بھوک پیاس کچھ نہیں، یہاں گوشت خور چوہے کثرت سے ہیں جو رات کو نمودار ہوتے ہیں، اور جو قیدی غفلت سے فرش پر پڑا مل جاتا ہے اسے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ خبردار تم فرش پر کبھی نہ سونا، پچھلی دیوار میں لکڑی کا ایک تختہ ٹھکا ہوا ہے، ہمیشہ اس پر آرام کرنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چوہا تمہیں کاٹے تو اسے مارنا مت، ورنہ وہ مشتعل ہو جائے گا اور تمہیں بہت تنگ کرے گا۔ بس اسے جوتے یا کپڑے کے ذریعے دور بھگا دینا۔ تم لوگ مجھے خوفزدہ کرنے کی خواہ کوشش کر رہے ہو، میں نے چڑھ کر کہا۔ وہ چوہا ہے یا کوئی شیر؟ اس بات پر سب نے قہقہا لگایا۔ میں نے سامنے والے حبشی سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے۔ جواب ملا، میں نے 3 آدمی قتل کیے ہیں۔ اس کے پڑوسی نے بتایا کہ اس نے ایک پولیس مین کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ ایک اور نے اپنا کارنامہ یہ بتایا کہ وہ بینک لوٹنے گیا تھا، وہاں چوکیدار نے مزاحمت کی، مجبوراً اسے گولی مارنے پڑی۔ غرض سبھی نے ایسی داستانیں سنائی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پورے کولمبیا میں لوگ قاتل ہیں یا مقتول، حالانکہ جان کلاوز نے مجھے اس کے برعکس خبر دی تھی۔ اس کا بیان تھا کہ ان میں اکثریت معمولی جرائم پیشہ افراد کی ہے، 1-2 ضرور بڑے مجرم یا قاتل ہیں۔ سمجھ میں یوں آیا کہ ان کولمبین لوگوں میں بڑ ہانکنے کی عادت بھی ہے، ماریں گے چوہا لیکن کہیں گے شیر۔ جب تعارف کا یہ ہنگامہ ختم ہوا تو میں نے اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ یہاں کا ماحول سینٹ مارٹن کے کیمپ سے کچھ بدتر نہ تھا۔ بے شک دنیا گول ہے، جہاں چلا تھا وہیں آن پہنچا۔ گویا 1500 میل کا سفر محض اسی تہخانے میں بند ہونے کے لیے کیا گیا تھا، جہاں روشنی ہے نہ ہوا اور نہ زندگی کی کوئی معمولی دلچسپی۔ ساتھی بھی ملے تو ایسے جن سے کسی قسم کی بھلائی یا مدد کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ادھر وارڈن بھی جانی دشمن بن گیا ہے، خدا جانے اب اس کا کیا حال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی ناک ٹوٹ چکی ہے اور اب وہ اسپتال کے کسی بستر پر پڑا ہائے ہائے کر رہا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے خلاف کیا رپورٹ بناتا ہے۔ فرض کرو کہ میں یہاں مر بھی گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کسی کو میری جان کی کیا پرواہ۔ اگر زندہ بچا تو ایک نہ ایک دن یہ کمینے کولمبین مجھے فرانس کے حوالے کر دیں گے، اس کے بعد کچھ سوچنا بیکار تھا۔ بہرحال اپنے وطن کی سرزمین پر گلوٹین کے نیچے سر دے کر مرنا مجھے گوارا تھا، بجائے اس کے کہ غیر ملک میں اجنبیوں کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ پھر جان کلاوز اور ماترو کا خیال آیا، ابھی تک انہوں نے سن لیا ہوگا کہ مجھے تہخانے میں پہنچا دیا گیا ہے، بیچارے منہ ڈھانپے رو رہے ہوں گے۔ قدرت نے ملایا اور پھر جدا کر دیا۔ انہی خیالات کے گرداب میں غوطے کھا رہا تھا کہ دفتن اپنے پیروں پر نمی کا سا احساس ہوا۔ میں نے پاؤں ہلائے، خدا کی پناہ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ چند لمحوں کے اندر پانی ٹخنوں سے بھی اوپر آ گیا۔ میں چلایا، جواب میں سامنے والے وحشی نے بھی چیخ کر خبردار کیا کہ سلاخوں پر چڑھ کر پناہ لے لو یا لکڑی کے تختے پر جا لیٹو۔ سمندر میں طوفان آ رہا ہے اور اس کا پانی لازماً یہاں آتا ہے، اور 2-2.5 گھنٹے تک یہی کیفیت رہتی ہے، پھر پانی اترنے لگتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس ہولناک تاریک تہخانے میں قیدی 3 ماہ سے زیادہ زندہ کیوں نہیں رہتے۔ سمندر کا نمکین پانی بہت جلد ان کے جسموں کو گلا دیتا تھا، اور ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ قیدی اگر زندہ بھی رہے تو مردوں سے بدتر ہوتا ہے۔ پانی اب میرے ٹخنوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے سلاخوں پر پناہ لی، دونوں پیر اوپر کی طرف کر لیے اور گرل میں پھنسا لیے۔ ہمت کر کے دھڑ زمین سے اٹھا لیا۔ یکایک کسی جانور نے میری بائیں پنڈلی پر زور سے کاٹا۔ میں نے درد سے بےتاب ہو کر زور سے اسے لات ماری۔ کوئی جاندار شے پانی میں غڑپ سے گری، پھر اچھل کر باہر آئی۔ میں نے گردن گھما کر غور سے دیکھا، 2 ننھی منی زرد آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ دہشت سے خون خشک ہونے لگا۔ یہ ایک موٹا تازہ بلی سے کچھ چھوٹا ہی چوہا تھا۔ اس نے منہ کھول کر چھوٹے چھوٹے نوکیلے دانت مجھے دکھائے اور پھر مجھے ڈسنے کے لیے اچھلا۔ میں نے لات اس کے منہ پر ماری، وہ چیختا ہوا پرے ہٹ گیا۔ میں نے سنا کہ دوسرے پنجرے میں بھی کچھ ایسی ہی اچھل کود جاری تھی۔ سمندری پانی کے ساتھ ہی نہ صرف یہ آدم خور چوہے اندر آتے ہیں، بلکہ اور کئی بلائیں بھی ان کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، ایسی بلائیں جو انسانی گوشت اور لہو کی پیاسی ہوتی ہیں۔ ان میں ننھے دکھائی نہ دینے والے ان گنت ایسے کیڑے تھے جو قیدی کے برہنہ بدن پر جونکوں کی مانند چمٹ جاتے اور خون چوسنے لگتے۔ بڑے بڑے مینڈک اور عجیب و غریب قسم کی چھپکلیاں بھی نمودار ہوتی، اور جوں پانی اترنے لگتا ان سب جانوروں میں شکار پر چھینے جھپٹی ہونے لگتی۔ چوہے مینڈکوں پر لپکتے اور مینڈک بری طرح ٹرراتے۔ چھپکلیاں آنن فانن لکڑی کے تختے پر چڑھ جاتی یا کموڈ میں داخل ہو جاتی۔ پینے کے پانی کا کنستر بھی ان حشرات الارض سے محفوظ نہ رہتا۔ بعد میں ان گنت لال بیگ، چھوٹے موٹے مینڈک اور چھپکلیاں اس کے اندر سے نکلتی۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس سے نجات پانا ممکن نہ تھا۔ قیدی کئی گھنٹے اپنے جسم کو بچاؤ کرنے کے لیے سلاخوں پر ٹنگے رہتے۔ پہلے ہی روز مجھے 2 مرتبہ سلاخوں اور تختے پر پناہ لینی پڑی۔
آخری مرتبہ سخت نیند آ رہی تھی کہ پانی چڑھ آیا اور اس مرتبہ چوہے زیادہ تعداد میں آئے۔ ان کے جسموں سے بدبو کے ایسے بھپکے اٹھتے تھے کہ دماغ چکرانے لگتا۔ 2 گھنٹے تک پانی میں پھرتے اور چوں چوں کے شور سے سارا تہخانہ گونج اٹھتا۔ قیدیوں کے غل غپاڑا اور گالی گفتار ساری رات اور سارا دن جاری رہتی۔ پانی اترنے کے بعد 2 انچ موٹی ناگوار کیچڑ کی تہ فرش پر جم جاتی، جسے صاف کر کے پنجرے سے باہر پھینکنا بھی قیدی کے فرائض میں داخل تھا۔ طوفان کی یہ حالت چاندنی راتوں میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ اگرچہ ہم بدنصیب قیدی چاند کو نہیں دیکھ سکتے تھے، پھر مجھے یاد آیا کہ چاند کا تعلق حیرت انگیز طور پر میری زندگی کے ساتھ کس قدر گہرا رہا ہے۔ وہ چاندنی رات ہی تھی جب ہم دریائے میرونی میں سفر کے لیے نکلے تھے اور بیگنی کے کیمپ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اور اس شب بھی دریا میں مد کی کتنی زبردست کیفیت تھی، اور یہ اسی مد کا نتیجہ تھا کہ ہم دشمنوں کے ہتھے نہیں چڑھ سکے۔ پھر وہ بھی چاندنی رات تھی اور سمندر میں ایک شور برپا تھا جب ہم ٹرینیڈاڈ سے کوراکاؤ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ سمندر کا وہ ہولناک سفر بھی ناقابل فراموش تھا۔ اسی سفر میں ہمارا دوست فرینڈی شارک مچھلیوں کی غذا بنا تھا۔ اندازے کے مطابق 3 شب و روز گزر گئے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں روز ازل سے یہیں بند ہوں۔ اس دوران میں 2 مرتبہ قیدیوں کو کھانا ملا اور پینے کا پانی بدلا گیا۔ ان کے ساتھ گھٹیا درجے کے 4 آدمی تھے جنہوں نے ہر قیدی کے کموڈ کی صفائی کی۔ اس میں سے جو غلاظت نکلی وہ انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں الٹ دی اور صفائی کے بہانے مزید گندگی پھیلا کر چلے گئے۔ ظاہر ہے گندی زہریلی فضا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم تھے۔ چوتھے روز کھانا بانٹنے والا آدمی سپاہیوں کے پہرے میں آئے اور انہوں نے بہت ہوشیاری سے ایک چھوٹا سا پیکٹ کھولا۔ اس میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں اور ایک ماچس برآمد ہوئی۔ ایک چھوٹا سا پرزہ بھی تھا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر کاغذ پر نگاہ ڈالی۔ یہ جان کلاس کی تحریر تھی۔ پپلن، حوصلہ نہ ہارنا، ہم بہت جلد اس دوزخ سے نکل کر بیرن کولا پہنچنے والے ہیں۔ تمہارے بارے میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس خطرناک آدمی کو یہاں سے فوراً روانہ کر دیا جائے۔ جس وارڈن کی تم نے ٹھکائی کی وہ اسپتال میں ہے، اور دوسرے حکام کو علم ہو گیا ہے کہ اس نے تم سے موتیوں اور سونے کے سکوں کی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری یہ دولت غالباً بیرن کولا جاتے ہی واپس کر دی جائے گی۔ اگر تم کوئی پیغام دینا چاہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ پیکٹ لانے والے سے کہہ دینا۔ ہم نے انہیں خاصا معاوضہ دے کر اس کام کے لیے رضامند کیا ہے۔ فقط تمہارا جانثار دوست۔ یہ پیغام دیکھتے ہی میں آبدیدہ ہو گیا۔ اپنی تمام تر بدنصیبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ خیال آتا کہ خدا نے ایسے دوست بھی دیے ہیں تو بے اختیار اظہار تشکر میں گردن جھک جاتی۔ میں نے ایک ڈبیا سگریٹ ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ ایک سگریٹ کو سلگا کر سامنے والے کی طرف پھینکا، دوسرا اپنے دائیں پڑوسی کو دیا، تیسرا بائیں ہاتھ والے کو۔ پھر انہوں نے سگریٹ آگے بڑھا دیے۔ سبھی میری اس سخاوت پر حیران تھے۔ ان کے ذہن میں کسی طرح یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کوئی قیدی ان حالات میں جبکہ سگریٹ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے یوں دولت مفت میں بانٹ رہا ہے۔ محض اس حقیر شے کی وجہ سے میں نے اپنے لیے وہ عزت و احترام لمحے بھر میں حاصل کر لیا جو مدتوں اپنی بدماشی اور بہادری کے قصے سنا کر بھی حاصل نہ ہوتا۔ اگلے روز پھر مجھے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایک پیکٹ ملا۔ اس میں سے مزید سگریٹ برآمد ہوئے۔ ان کے علاوہ کاغذ اور پینسل، ایک چھوٹا سا رقعہ جان کلاس کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ پپلن پیارے، ہم نے سنا ہے کہ تم ڈٹے ہوئے ہو۔ زندہ باد۔ اوپر والے سب لوگ قیدی اور سپاہی تمہاری جیداری سے خوش ہیں۔ بہادر آدمی کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے۔ جب وہ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو فخر سے ہمارے سینے تن جاتے ہیں۔ جو لوگ تہخانوں میں قیدیوں کے لیے کھانا لے کر جاتے ہیں اور صفائی وغیرہ کے کام پر مقرر ہیں وہ سب قیدی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پپلن کو ذرا تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ تم بھی ان کا شکریہ ادا کرنا مت بھولنا۔ حقیقت میں یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر کے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک نوجوان عورت جیل میں آئی تھی۔ غالباً اس کا تعلق اسی کانوینٹ سے ہے جہاں سے پولیس نے تمہیں گرفتار کیا تھا۔ اس نے نائب وارڈن کی بڑی خوشامد کی کہ کسی طرح تم سے ملاقات کا موقع مل جائے، لیکن اس نے رسک لینے سے صاف انکار کر دیا۔ تاہم اس عورت کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں موت کے پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ وہ سخت احتجاج کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچائے گی۔ یہ غیبی امداد ہے پپلن، شاید وہ عورت آج پھر آئے۔ ہم نے بھی اس سے ملنے کی اجازت مانگی، لیکن وارڈن سخت بزدل آدمی ہے۔ اس نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو لکھ دینا، ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے، آئرش یا اسپینش۔ یہ بات بھی نہیں کھلی تھی کہ مخبری کا فریضہ کس نے انجام دیا تھا۔ پولیس آدھی رات کو یوں ہی نہیں آ سکتی تھی، اور پھر کانوینٹ جیسی عمارت میں ضرور کسی نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک مفرور مجرم کانوینٹ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ اس خیال سے ہی خون کھولنے لگا۔ میرا نادیدہ دشمن کون ہے؟
बार बार इंतकाम की आग कलेजे में सुलगती और ठंडी होने को न आती। अगर पता चल जाए तो वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखे। लेकिन वक्त गुजारने के लिए सोचता है कि जिन अफराद से तुम्हें इंतकाम लेना है वो यहाँ नहीं, पेरिस में है। शुरू शुरू में जॉन क्लॉज और मात्रो के पैगाम बाकायदगी से मिलते रहे, फिर अचानक उनका सिलसिला रुक गया। जो लोग पैगाम लाते और ले जाते वही गायब हो चुके थे। मैंने कयास किया कि जेल हुक्काम को इल्म हो गया है। खुदा जाने जॉन क्लॉज और मात्रो पर क्या बीती। मुमकिन है जालिमों ने उन्हें उस जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया हो, बैरन कोला के कैद खाने में भेज दिया हो। इसी परेशानी में कई दिन और कट गए। अब रिहाई की उम्मीदें मादूम होने लगी। कॉन्वेंट की जिस खातून का जिक्र किया गया था वो शायद दोबारा आई हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। एक दिन तख्ते पर चित लेटा बीते दिनों की यादें ताजा कर रहा था कि पिंजरे के बाहर रोशनी की किरणें फूटी। फिर भारी कदमों की आवाजें आई। मैं उठकर बैठ गया। क्या देखता हूँ कि वार्डन पिंजरे के बाहर खड़ा खूनख्वार नजरों से मुझे घूर रहा है। दाएं बाएं दो मुसल्ला गार्ड थे। खुद वार्डन की पेटी में रिवॉल्वर लटका हुआ था। एक गार्ड ने कुंजियों के गुच्छे में से कुंजी मुंतखब की, कुफल खोलकर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं तख्ते से उतरने की कोशिश में औंधे मुंह फर्श पर गिरा और बेअख्तियार मेरे हलक से चीख निकल गई। सर घूमने लगा। दूसरे गार्ड ने मुझे उठाया, फिर सहारा देकर एक तरफ ले जाने लगे। अच्छी तरह याद है कि उस मनहूस तहखाने की 25 सीढ़ियां थी जो मुझे इस बेचारगी के आलम में चढ़नी पड़ी। तहखाने के दूसरे कैदियों ने मेरी आजादी पर बहुत गुल मचाया। ये खुशी और मुसर्रत का गुलगपाड़ा था। मैंने वार्डन से पूछा कहाँ लिए जाने का इरादा है। उसने बेहयाई से दांत निकालकर कहा, जहन्नुम की तरफ। मैंने सुनते ही उसके चेहरे पर थूक दिया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसने कुछ न कहा। जेब से रुमाल निकालकर चेहरा साफ किया और आगे बढ़ गया। उस बदतमीजी और गुस्ताखी पर गार्ड ने राइफल का बट मेरे सर पर मारने का इरादा किया, लेकिन दूसरे गार्ड ने उसे रोक दिया, वरना एक बार फिर मेरी खोपड़ी चटक गई होती। जेल के सहन में गहरा अंधेरा था। 2-3 बरकी बल्ब रोशन थे जो रोशनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने चुंदी चुंदी आंखों से गिरदोपेश का जायजा लिया। आधी रात का वक्त होगा। हर तरफ सन्नाटा था। कैदी अपनी अपनी बैरकों में खर्राटे ले रहे थे। जेल के फाटक पर निगाह गई। बाहर वही पुलिस वैन खड़ी थी जिसमें ये लोग मुझे कॉन्वेंट से बिठाकर लाए थे। अब 2 और मुसल्ला गार्ड आन पहुंचे। वर्दी पोश सियाफाम ड्राइवर ने वैन का पिछला मुकफ्फिल हिस्सा खोला और गार्ड्स ने मुझे अंदर फेंक दिया। किसी इंसानी जिस्म से मेरा सर टकराया। उस वक्त वैन का दरवाजा बंद हुआ। गार्ड अगली नशिस्त पर बैठे थे। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। वैन के अंदर छत पर लगा हुआ सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। मैंने देखा कि सामने की नशिस्त पर जॉन क्लॉज और मात्रो हथकड़ियां पहने बैठे थे। ये एक गैर मुतवक्के मुलाकात थी। हम आपस में मिलकर आंसू बहाने लगे। ये खुशी के आंसू थे। मालूम हुआ कि हमारी अगली मंजिल बैरन कोला का बड़ा कैदखाना है।